السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ المائدہ کی آیت نمبر 118، 119 اور 120 ہوگا انشاءاللہ، اور یہ سورہ مبارکہ ختم بھی ہو جائے گی۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 118۔ ان تعذبہم، ان اگر، تعذبہم تو عذاب دے ان کو، تاکہ معنی تو، ہم جو ضمیر ہے اس کا معنی انہیں، اور عین زال با الف درمیان میں لگا دیں تو اردو کا لفظ عذاب بن جائے گا۔ فَإِنَّهُمْ تو بے شک وہ، عبادک تیرے بندے ہیں، عبد کی جمع عباد، اور عبادت بھی یہیں سے بنتا ہے۔ عابدون یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں پہلے۔ کا کی جو ضمیر ہے جو آخر پہ کا ہے اس کا معنی تو، تیرے بندے ہیں۔ وَإِن اور اگر، تغفر لہم تو بخش دے، تو مغفرت کر دے، غین فارا لہم ان کو، فَإِنَّكَ تو بے شک، پس بے شک تو، انتا تو ہی، انت العزیز الحکیم عزیز ہے بہت غالب، الحکیم بہت کمال حکمت والا ہے، تو بہت غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیں۔ اگر تو ان کو عذاب دے تو بے شک وہ آپ کے بندے ہیں، وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو بخش دے تو بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ قال اللہ فرمائے گا اللہ سبحانہ و تعالی، ھذا یہ، یوم الدن، ینفع نفع کا ہے، فائدہ دے گا۔ یہ ینفع کو دیکھیں تو نون فا اور عین اردو کا لفظ نفع بن جاتا ہے۔ ینفع الصادقین سچوں کو، صادقین سچے، صادق کی جمع صادقین، صادق سچے کو کہتے ہیں۔ صدقہم ان کی سچائی، آج کا یہ دن، یہ سے مراد قیامت والا دن، یہ دن سچوں کو ان کی سچائی کا فائدہ دے گا۔ لہم ان کے لیے، جنات تجری جنات ہیں، باغات ہیں، جنتیں ہیں، تجری جاری ہیں۔ تجری کو دیکھیں تو جیم رے یہ موجود ہے، الف لگا دیں تو جاری بن جائے گا۔ جاری ہیں، چلتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے، ان کے تحت، جیسے اردو میں ماتحت کہتے ہیں۔ من تحتہا الانہار نہریں، نہر کی جمع انہار۔ خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے ان میں، ابدا ہمیشہ ہمیشہ۔ رضی اللہ راضی ہوا اللہ، عنہم ان سے،
बरजू और वो राजी हुए, अनहु उससे मराद अल्लाह। ज़ालिकल फौजुल अजीम, ज़ालिका यही, फौज कामयाबी, और अजीम बड़ी, ये बड़ी कामयाबी है, यही बड़ी कामयाबी। बामुहावरा तर्जुमा ये होगा, अल्लाह ताला फरमाएगा ये दिन सच्चों को उनकी सच्चाई का फायदा देगा, उनके लिए बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं और वो हमेशा हमेशा उनमें रहेंगे। अल्लाह उनसे राजी हुआ और वो अल्लाह से राजी हुए, और यही बड़ी कामयाबी है। लिल्लाहि मुल्कु समावात, लिल्लाहि अल्लाह के लिए, मुल्क बादशाही। इसलिए आपने देखा सऊदी अरब के बादशाहों को मलक कहते हैं, तो मुल्क बादशाही, मुल्क समावात आसमानों की, वल अर्ज और जमीन की, वमा फीहिन और जो कुछ इनमें है। वक्फा करेंगे तो फीहिन पढ़ेंगे। वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो हर चीज पर कादिर है, वो हर चीज पर खूब कुदरत रखने वाला है। कदीर और कादिर के मानी कुव्वत और ताकत रखना होता है, तो खूब कुदरत रखने वाला है। इसमें मुबालगे का सीगा है, यानी ज्यादा कुदरत रखने वाला है। इसका बामुहावरा तर्जुमा सुनिए। आसमानों और जमीन की और जो कुछ इनमें है की बादशाही अल्लाह के लिए है, और वो हर चीज पर खूब कुदरत रखने वाला है। अल्लाह के फजल व करम से हमारी सूरह अल माइदा खत्म हुई और शेरकू भी हो गए, छठे पारे के, 7वें पारे के, यानी 7वां पारा हमारा शेरकू तक पहुंचा। आइए हम इनकी मकसद तफसीर देखते हैं। वापस आ जाइए। आज के सबक को तफसीर के लिए फिर पिछले सबक से मिलाएं, जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, कहेंगे ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन कि अल्लाह जब तक मैं इनमें था तो मैं इनकी खबरगिरी करता रहा, जब तूने मुझे उठा लिया तो इन पर तू ही गवाह था, तू ही निगरान था, और तू हर चीज की खबर रखता है। तो इससे पीछे बात हुई थी कि उन्होंने, अल्लाह फरमाएगा कि क्या ईसा अलैहिस्सलाम तूने कहा था कि मुझे और मेरी माँ को इलाह बना लो, तो इसके जवाब में वो ये बात कहेंगे। तो देखिए ईसा अलैहिस्सलाम का जवाब, जिसमें दो बातें बहुत वाज़ेह अंदाज में छलक रही हैं। एक तो ये छलक रही है जिसमें आप फरमा रहे हैं कि अगर तू इनको अजाब दे तो वो तेरे बंदे हैं, और अगर तू इनको बख्श दे तो तू खूब गालिब हिकमत वाला है। इतने बड़े जुर्म के बाद कि ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ने अल्लाह के साथ ईसा अलैहिस्सलाम को और उनकी वालिदा मोहतरमा को इलाह बना लिया, इलाह का दर्जा दे दिया, तो अब वो पकड़े भी गए हैं। क़यामत का दिन है, तराजू लग चुका है, ईसा अलैहिस्सलाम ये जवाब दे रहे हैं, तो फिर भी पैगंबर की फरासत और पैगंबर की तरबियत जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैगंबरों को दी होती है, उसको देखिए कि फिर भी वो ये नहीं कह रहे कि हाँ जी इन्होंने इलाह बनाया था तो ये मुजरिम है और इनको जुर्म तो साबित हो चुका है, इनको अजाब दे दे।
پھر بھی ایسا انداز اپنائے ہوئے ہیں کہ اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو بخش دے تو غالب حکمت والا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں وہ پھر ایسی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اللہ تیرے بندے ہیں یہ۔ ایک بات تو یہ پیغمبر کی فراست اور پیغمبر کی ذہانت اور پیغمبر کا مقام اور پیغمبر کو سکھائی گئی حکمت اس آیت میں واضح نظر آتی ہے، اور دوسری بات یہ نظر آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ اس کی رحمت اور اس کا فضل اور کرم اتنا زیادہ ہے کہ پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اگر تو ان کو بخش دے تو خوب جانتا ہے، تجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا، ساری حکمتیں تو جانتا ہے، اور تو زبردست ہے، یہ کٹہرے میں آ بھی گئے ہیں، یہ کہیں بھاگ نہیں سکتے آپ سے، لیکن اگر تو بخش دے تو حکیم ہے۔ یعنی اللہ کی بخشش اور اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل جس کا کوئی کنارہ نہیں، اس سے یہ نظر آتا ہے تو کتنے ہی بدبخت لوگ ہیں وہ جو اس دنیا میں اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے، اور توبہ کرنا اپنے گناہوں سے اللہ سبحانہ و تعالی بہت خوش ہوتا ہے، چاہے تو وہ ان گناہوں کو معاف کر دے، چاہے تو ان گناہوں کے بدلے میں نیکیاں لکھ دے، اور اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ لمبی حدیث آپ نے سن رکھی ہے، وہ جس مسافر کا اونٹنی سمیت سامان گم ہو اور پھر اسے مل جائے، پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ وہ اتنا خوش ہو جب اس کو سو کے اٹھے موت کا انتظار کرتے ہوئے کہ میرا سامان گم ہوا ہے، اب تو یہاں جنگل صحرا میں موت ہی موت ہے، تو وہ اونٹنی کو سامنے پائے تو وہ خوشی سے اس قدر کہہ دے، وہ کہنا یہ چاہتا ہو کہ میں تیرا بندہ ہوں اللہ کو اور تو میرا رب ہے، تو وہ غلطی سے خوشی میں آ کر یہ کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے، اس قدر خوشی اسے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے خوش ہوتا ہے، جب کوئی معافی مانگے تو اللہ اسے معاف کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ تو ہر وقت اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ یا حیو یا قیوم، تجھ سے بڑھ کر ہمارے گناہوں کو کوئی نہیں جانتا، اللہ ہم تمام گناہوں کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں اور ہمیں بھی معافی عطا فرما، آمین۔ اور ہم وعدہ کرتے ہیں سچے دل کے ساتھ کہ آئندہ نہیں کریں گے، چونکہ معافی مانگنے کا یہ سٹیپ ہے، یہ نہیں کہ بندہ زبان سے معافی کرتا رہے اور اپنا کام وہی جاری رکھے۔ اللہ سے توبہ کرتے ہوئے ارادہ کرے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، اللہ میں تجھ سے ڈر گیا ہوں، تیری پکڑ سے ڈر گیا ہوں، اللہ ہم تیری پکڑ سے ڈرتے ہیں اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آئندہ کوتاہیاں نہیں کریں گے، ہمیں معاف فرما دے، بلکہ ہماری غلطیوں کو، ہمارے گناہوں کو ثواب میں تبدیل کر دے، نیکیوں میں تبدیل کر دے، آمین۔ اگلی آیت دیکھیں، اللہ فرمائے گا آج کا دن سچوں کو ان کی سچائی جو ہے اس کی وجہ سے فائدہ دے گا۔ سچ کیا ہے؟ پہلا سچ تو دنیا کا سب سے بڑا سچ توحید ہے، اللہ کی پہچان ہے کہ جس نے اللہ کو پہچان لیا وہ سب سے بڑا سچا ہے، اور سب سے بڑا جھوٹ جو ہے وہ اللہ کو نہ پہچاننا ہے، اور اس کے بعد پھر سچ بولنا۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی سچ بولتا ہے، سچ بولتے بولتے ایک مقام آتا ہے کہ اللہ اس کو اپنے ہاں سچا لکھ لیتا ہے اور وہ جنت والا بن جاتا ہے۔ اندازہ کریں، ہم اپنا احاطہ کریں کہ ہم دن میں کتنے جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم اللہ سے ڈرنے کی بجائے لوگوں سے ڈرتے رہتے ہیں اور ان کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں۔ تو قیامت کا دن تو
پھر سچوں کے لیے ضرور فائدہ دے گا۔ دنیا میں تو سچ بولیں تو مشکلات آتی ہیں، لیکن ان مشکلات کی بنا پر انشاءاللہ قیامت والے دن فائدہ ملے گا۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ ان کو جنتوں میں اللہ داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، کبھی ان کو ان جنتوں سے نکالا نہیں جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے گا اور وہ اللہ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ، ہم تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے ہیں، ہمیں بھی ان لوگوں میں شمار فرما لے جو سچے ہیں اور جن کو تو جنتیں دینے والا ہے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ، ہم تجھی سے تیرے فضل سے مانگتے ہیں، تو ہمیں عطا فرما، آمین۔ اور یہی بڑی کامیابی بتائی قرآن، جو جنت میں چلا گیا یہی بڑی کامیابی ہے۔ آگے پھر فرما بھی دیا کہ کسی کو شک نہ رہے کہ زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، جو کچھ اس میں ہے، درمیان میں ہو یا اس کے اندر ہو زمین کے، اس پر اللہ کی بادشاہی ہے، اتنا بڑا بادشاہ ہے۔ ہم اس کا در چھوڑ کر چھوٹی چھوٹی جگہوں پر اپنی امیدیں باندھ لیتے ہیں۔ جو آسمان جن کی لمبائی اور چوڑائی اور جن کا ماپنا انتہائی ناممکن ہے، وہاں اور زمین کی گہرائیاں اور زمین کا طول و عرض اور زمین کے اندرون سب کچھ کا مالک اللہ ہے، اس کی بادشاہی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہی عقیدہ ہمیں بنانا چاہیے۔ اور کوئی کائنات کے اندر ایسی ہستی نہیں جو ہر چیز پر قادر ہو۔ اللہ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔